बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे ज़ुबैर भाई ने जो हालिया दवाई बेची जा रही है इस मुल्क को वो जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं इंटरव्यून कर रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से जब भी आप अखबार उठाते हैं, आज इराक इंटरेस्टेड है JF-17 में, 2 दिन पहले इंडोनेशिया इंटरेस्टेड था JF-17 में, उससे पहले सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड था JF-17 में, और जो सऊदी अरेबिया ने कर्जा दिया हुआ है उसके एडजस्टमेंट में होगा। JF-17 हमारा जहाज अकेले का बनाया हुआ नहीं है, चीन के साथ बनाया हुआ है, और ये इस मुल्क की मईशत का हल नहीं है, कोई भी कह सकता है। जो असल मुल्क की मईशत का और अगर मुल्क को आगे लेके बढ़ने का है तो पहले हमारे उन लोगों को जो हुक्मरानी कर रहे हैं उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि जो कराची, हैदराबाद, जामशेरों में देखा है वो इस पूरे मुल्क की अक्कासी करता है। अवाम का जज्बा चारों सूबों में अगर कोई एक नाम मकबूल है वो नाम है जो नाम आप लेने नहीं देते, बार बार जिक्र उसी का आता है, कैदी नंबर 804। यू हैव नो चॉइस। अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है और आप पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं तो आपको जमीनी हकीकत का इदराक होना चाहिए। वो नाम हम लेते हैं, हाँ, खान न्याजी। बात ये हम तो लेते हैं और जब पूछते हैं कि वो कौन है तो वो बताते हैं इमरान अहमद खान न्याजी। ये बात साहिब इक़्तिदार को नजर भी आ गई और समझ भी आनी चाहिए। हमें मुलाकातें नहीं करने देंगे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी। जितना जुल्म करोगे उतनी मकबूलियत और बढ़ेगी। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की कौम की आवाज को आप सुने और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से हकीकत का इदराक करें और मुल्क के अंदर उन कुव्वतों में बैठना जरूरी है जो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी दे सके और अवाम की उमंगों के कासी भी हो सके। जब तक ये नहीं होगा नहीं होगा। तो कहती है कि हमने तो जलसे की NOC भी दे दी, लेकिन पीटीआई शायद खायफ है वो ग्राउंड भर नहीं पाएगी, इसलिए वो जलसा अंदर नहीं करे तो आप इजाजत देंगे नहीं क्योंकि वो तो रोड है। देखिए, आप मेरे साथ चलिए और आपके बहुत से दोस्त वहाँ शायद मौजूद भी थे। गाड़ियाँ किसने तोड़ी, कॉर्डन ऑफ किसने किया, आज सुबह भी गिरफ्तारियाँ किसने की? बिल्कुल ये गलत बात है। हम 1.5 दिन से कह रहे थे जब इन्होंने ऐलान किया कि हम इजाजत देंगे, अगर इजाजत देनी है तो जारी करो NOC कल 6:45 पे जारी हुआ और उसके बाद वहाँ पुलिस को भेज दिया गया। ये रहीम पंजोता साहब गवाह हैं, शौकत बसरा साहब गवाह हैं, ये वहाँ मौजूद थे जब 25-30 गाड़ियाँ आई हैं पुलिस की, कॉर्डन ऑफ किया गया है, बेदरेग लोगों को मारा पीटा गया है, उठाया गया है। जिस वेंडर से हमने बात की उसको खौफजदा किया गया है। वहाँ पे एक जलसा करने के लिए आप जानते हैं स्टेज लगाना पड़ता है, साउंड सिस्टम लगाना पड़ता है, सब में वक्त लगता है, लेकिन हम करेंगे जलसा, हम बिल्कुल नहीं भाग रहे। आप देखिएगा अजीम शान जलसा होगा, अवाम वहाँ आएगी और हम इंशाअल्लाह वहाँ मौजूद होंगे। सवाल ये है क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन के दायरे में भी आपने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की, उस पर आपका क्या कहना है? ये कि क्या SIFC फेल हो गई है इन्वेस्टमेंट आने में या फिर कम इन्वेस्टमेंट आई है या किस तरीके से उसके रोकेदार बंद करके इसको जरा वजाहत कर दीजिएगा। और दूसरी चीज सर ये है कि आपने कहा कि मईशत बिल्कुल खत्म हो रही है। बतौर शबीर नकवी साहब की बात में मैं आगे बढ़ाऊंगा। ख्वाजा आसिफ का बयान है, वही कह रहे हैं कि 6 महीने इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हमें शायद जून तक में IMF के कर्जे उतारने की जरूरत। ठीक है, काफी सवाल हो गए। पहले तो ख्वाजा आसिफ की बात पर, मतलब फॉर अ डिफेंस मिनिस्टर जो कि मेरे ख्याल 30-40 साल से पॉलिटिक्स में सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, 6 महीने में यही तो चूरन भेजा जाता है। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था 6 महीने में मैं इकॉनमी बदल दूंगा वरना मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। ठीक है, तो कपड़ों से अगर बेचने से मैशत ठीक होती, 6 महीने में कैसे हो सकता है? ये एक अलग मौजू है जो शमीम नकवी साहब ने कहा है। दूसरी बात आपने कहा प्राइवेटाइजेशन पीआईए की। पहले तो हम सब सपोर्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि जाहिर है आप अगर कोई और ऑप्शन बता दे कि जी इसको इस तरह से ठीक करें, अगर पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं लॉसेस, और मैं एक चीज़ का जिक्र यहाँ मैं भूल गया था वो करना क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल ही एक रिपोर्ट आई है
سلمان اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، موقع دے دیا کہ جو لاسز ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے 1 سال میں 303% بڑھ گئے، 303% 1 سال میں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر اور کوئی وزیر اعظم ہو کسی اور خود مختار ملک کا، وہ صرف اس بیسس پر ہی ریزائن کرتے، سن کے ہمارے کان پک گئے، ریفارمز ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سو پی آئی اے کی جہاں پرائیویٹائزیشن کی ہم یا تمام پرائیویٹائزیشن کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں بہت سے سوالات بھی ہیں۔ 2 ڈفرنٹ چیزیں، ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک ایز اے پرنسپل کہ کیا ہم سپورٹ کرتے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو، یس، بٹ کیا ٹرانسپیرنٹ تھا 100%؟ نو۔ اور کیا ہم اس قسم کی پرائیویٹائزیشن میں جو گیپس ابھی رہ گئے تھے، اگلے جو پرائیویٹائزیشن پروسیس ہوگا، کیونکہ پھر 5 سال کے بعد ہمیں یاد دلایا جائے گا کہ دیکھیں جی اس وقت آپ نے نہیں روکا تھا اور اس قسم کا یہاں انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا، تو بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل ہماری واضح سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ ہم ورکر کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ کسی بھی پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں اگر وہاں کے محنت کشوں کا اس ادارے کے استحصال ہوتا ہے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ لہٰذا یہ وضاحت ضروری ہے کہ بے دریغ بے ایمانہ قسم کی پرائیویٹائزیشن کے ہم حامی نہیں ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں وہاں صرف کی ہیں، جوانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کے بعد ان کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا، دیگر کئی اداروں کا میں نام لے سکتا ہوں جن کے مقدمات پچھلے 20 سال سے بطور وکیل میں خود لڑ رہا ہوں ورکرز کے۔ تو بہت ظلم ہوا ہے اس ملک میں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ، اس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ تو ہم وہ پرائیویٹائزیشن دیکھنا چاہتے ہیں جس سے ورکر کا استحصال نہ ہو، اور ملک میں جو ایک نقصان ہو رہا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ قومی خزانے سے اتنا پیسہ ہر سال بہہ رہا ہے، اس کو ہم نے بند ضرور کرنا ہے، لیکن ورکر کا استحصال ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا یہ بتائے گا، آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن آپ اس کے حق میں ہیں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ پرائیویٹائزیشن سے پہلے جنہوں نے اس ادارے کو تباہ کیا، اس نہج پہ پہنچا دیا کہ اس کو بیچنا پڑ رہا ہے، ان کے خلاف پاکستان میں جتنے بھی اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، جو منافع بخش ادارے تھے، ان کو تباہ کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے لیکن وہ جو نشاندہی نہیں ہوتی کہ کس نے تباہ کیا ہے ادارے کو؟ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ ایک بالکل ایک موضوع ہے جس کا ہمیں بالکل احاطہ کرنا ہوگا کہ جہاں کرپشن ہوئی ہے، جہاں ہمیں نظر آتا ہے لوگوں نے کرپشن کی ہے، نیب میں جا کے پھر چند پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لیا ہے، جو پلی بارگین کا قانون ہے، تو ہمیں سب کا بالکل، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، جن لوگوں نے اس ملک کو چوسا ہے، اس ملک کا معاشی طور پہ خون بہایا ہے، ان کا بالکل احتساب ہونا چاہیے۔ یہ تو بتائیے گا کہ ہمیشہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ضرورت کے زمانے میں بڑی تحریک، انہوں نے جدوجہد کی، مشروعیت بحال ہوئی، عوام کا جو ہے اقتدار آئے گا، وہ آ گئے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف کو خلا وطن کیا گیا، انہوں نے بھی یہ تحریک چلائی کہ عوام کو اس کا اختیار ملے گا۔ اب عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم بننے کے بعد جیل چلے گئے، اب آپ تحریک چلا رہے ہیں، لیکن عوام کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، صرف آپ جلسوں میں سارے ذکر کرتے ہیں۔ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کی حکومتوں میں، سابقہ حکومتیں بھی جو گزری ہیں، وہ کسی نے ان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں۔ دیکھیں میں عرض کروں، ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اشرفیہ کو ضرور پالا ہے، نہیں دیکھیں میں عرض کروں، عام آدمی کا کوئی جو آپ دیکھیں بجلی کا بل دیکھ رہے ہیں، جو جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ 1 سال میں عرض کرتا ہوں، مجھے موقع دیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، آپ کی بات میں بالکل وزن ہے۔ یہ ملک اشرافیہ کے لیے ہی لگتا ہے کہ بنا تھا، اور اشرافیہ کو امیر تر کرنے کے لیے بنا تھا، ایلیٹسٹ اسٹیٹ۔ اس پہ تو کتابیں دنیا میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں کہ پاکستان ایک طرح سے وہ پوسٹر بوائے ہے آف این ایلیٹ اسٹیٹ فار دی ایلیٹ، اس بات سے کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی حکومت کا، آپ جانتے ہیں احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار غریب کو صحت جو ہے دینے کی جو جستجو ہوئی، ایک کارڈ ہے جس کو لے کر آپ کسی ہسپتال میں جا کر کوئی بھی آپریشن کرا سکتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں تھا۔ 2 بڑے مسئلے ہیں ہر غریب کے، تعلیم اور صحت۔ جب آپ تعلیم اور صحت غریب کو دیتے ہیں تو اس کا بچہ دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جو کسی اسکول میں نہیں جاتے،
کسی مدرسے میں نہیں جاتے, کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتے. 40% بچے ایسے ہیں جن کے جسم اور دماغ سکڑے ہوئے ہیں, سٹنٹڈ ہیں اپنی عمر کے حساب سے. جب آپ صحت اور تعلیم دیتے ہیں تو آپ اس بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں جسمانی طور پہ, شعوری طور پہ. وہ امیر کے بچے کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوتا ہے, دوڑ میں دوڑ سکتا ہے. تو سب سے بڑا کام جو اس ملک کی تاریخ میں ہوا وہ احساس پروگرام تھا, جو عمران خان صاحب کا ایک طرح سے ذاتی میں کہوں گا ان کی کاوش تھی. وہ بالکل ہوا اور اس کی تعریف پوری دنیا میں ہوئی اور وہ چل رہا تھا. اور رجیم چینج کے بعد آپ جانتے ہیں اس کی کیا حالت ہوئی ہے, اس کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا ویژن تھا کہ غریب کے بچے کو بھی وہی تعلیم دو جو امیر کے بچے کو ملتی ہے, تاکہ دوڑ میں سب اکٹھے ہوں. یہ نہ ہو کہ میں سلطان ابن سلطان ہوں لہٰذا میں وہیں رہوں گا اور غریب کا بچہ جو ہے وہ گڑگڑاتا رہے گا. اس لیے جو یہ بات کی گئی تھی ملک کو آگے لے کے جانے کی تعلیمی طور پہ, صحت کے حوالے سے, یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی, یہ بہت بڑی بات تھی. اور آج آپ دیکھیے عمران خان کا منتخب کرتا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کون ہے. ہفتہ 10 دن پہلے جب سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے تو وہاں اسی طرح صحافیوں سے گفتگو ہوئی تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ پر سہیل آفریدی صاحب یہ الزام ہے کہ وزیر اعلیٰ, بلکہ وزیر بننے کے بعد, وزیر وہ پہلے بھی تھے, آپ کے خاندان نے 12,000 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا ہے خیبر ڈسٹرکٹ میں, تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. تو جو سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو ہمارے علاقے میں ٹپوں میں زمین بٹتی ہے, خاندانوں میں نہیں بٹتی, اور ایک ٹپے میں بہت سے خاندان ہوتے ہیں. اگر کسی دن ہمارے ٹپے میں خاندانوں میں زمین تقسیم ہو گئی تو میرے والد صاحب کے حصے میں 3.5 مرلے آئیں گے, میرا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے. یہ ہے عمران خان کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ. وہ کوئی وڈیرا نہیں ہے, وہ ISF سے اٹھا ہوا ایک طالب علم ہے. ISF خیبر پختونخوا کا وہ صدر تھا, وہاں سے وہ MPA بنا اور وہاں سے آج وہ وزیر اعلیٰ ہے. وہ نمائندگی کرتا ہے اس نوجوان کی جو عمران خان کو سب سے زیادہ عزیز ہے. وہ نوجوان جو کسی امیر کا بیٹا نہیں ہے, وہ نوجوان جو عام سکول میں پڑھا ہے, حکومت کے سکول میں پڑھا ہے, عام حکومتی یونیورسٹی میں گیا ہے, جس نے بس سے لٹک کر سفر طے کیا ہے اپنی زندگی کا, وہ آج وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا. تو آپ یقین رکھیے کہ جس نظریے کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں وہ غریب پرور نظریہ ہے. عمران خان کی نظر میں سب سے پہلا مسئلہ اس ملک کی غربت ہے. اس ملک میں جو ناانصافی ہے, وہ قانون کی ناانصافی ہو, وہ معیشت کی ناانصافی ہو, یہ ہے عمران خان کا اور PTI کا مطمع نظر.